वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारी नॉवेल्स को एंजॉय करेंगे। आप लोग इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, तो मैंने आज से सोचा है कुछ कमेंट्स जो है ना हम अपनी वीडियो में भी शामिल करेंगे, ताकि दूसरे लोग भी जो है ना वो पढ़ सकें और आप लोगों के ख़यालात से मुस्तफ़ीद हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। आज से मैंने एक सिलसिला शुरू किया है कि हम कमेंट्स ज़रूर पढ़ेंगे, थोड़े बहुत है। सिस्टर प्लीज़ सबरीन और शाज़िम को मिला दें, पहले इतनी टेंशन है, कुछ गुड न्यूज़ कर दें। थैंक्स फॉर एपिसोड। इस बार थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था। अगर मान ठीक नहीं था सबरीन से तो बहन को ठीक रखना चाहिए था। इस नावल के एक बात मैंने नोट की है कि रिश्तों को बहुत नेगेटिव दिखाया है, बहुत ज़्यादा। यार ऐसे रिश्ते ही हैं आजकल, आपको अच्छे रिश्ते मिल कहाँ रहे हैं। पहले आबिश और अब तानिया और उसकी माँ, साथ ही अब ये शहजाम भी। लगता सबरीन को सुकून नसीब नहीं होना इधर भी। मुझे भी ऐसे लगता है। सबरीन ने शहजाम जैसे हीरो को खो दिया, नो डाउट। सबरीन के लिए भी बुरा लग रहा है, वो फिर से मुनाफिक लोगों में आ गई है। बिल्कुल, ये माँ बेटी भी उससे हसद करेंगी, तंग करेंगी। अल्लाह करे हैप्पी एंडिंग हो, शहजाम और सबरीन की एक हो जाएं और हैप्पी फैमिली बने, उनकी हैप्पी एंडिंग हो। हैप्पी एंडिंग तो होगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। अच्छा जी, वाओ, ये बहुत इनक्रेडिबल नावल है, सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। वेटिंग फॉर शहजाम और सबरीन। और प्लीज़ इस नावल को जल्दी मत ख़त्म करना, रिक्वेस्ट है। आप भी लोगों की बातों में आ जाती हैं, ये नहीं सोचती जो नावल को पसंद करते हैं उनका क्या। हमें आपके नावल बहुत पसंद हैं, तो आप प्लीज़ इसे कंटिन्यू ही रखना प्लीज़। शुक्र है कोई तो बोला। उफ़, ये क्या हो गया? वाक़ई सब्बी और शहज़ाम अलग हो गए। खुदा करे मिले शहज़ाम को कोई आबिश और तानिया जैसी लड़की, तब उसे पता चले कि तवाइफ, कैरेक्टरलेस और गोल्ड डिगर किसे कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देन उसे सबरीन की वैल्यू पता चले, एहसास हो। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जब आपको एहसास हो उस वक्त वो इंसान आपको मुयस्सर भी आए। बिल्कुल पते की बात की है आपने। आपको इंतज़ार और सब्र ही करना पड़ता है, और अभी करे इंतज़ार और सब्र सबरीन के लिए। आई होप वो कहीं दूर चली जाए। आए उफ, फिर साजिशें ना स्टार्ट हो जाएं, इस तरह तो कभी फिनिश नहीं होगा। इंडियन ड्रामा बन जाएगा। अभी तक बहुत अच्छा ही जा रहा है। वैसे सबरीन को पाकिस्तान में देखकर ऑटोमेटिकली मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जानी चाहिए, बिकॉज सारा प्रॉब्लम वलीद की वजह से था। बट वलीद डैश डैश की असलियत सबरीन पर खुलनी चाहिए। बिल्कुल खुलेगी, बिल्कुल खुलेगी। चलें, बहुत हो गया है, अब जो है इसको बंद करते हैं, आगे एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। अब जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ लाजमी देने हैं और मैं आप लोगों के रिव्यूज़ अपनी वीडियो में भी शामिल करूँगी। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। नॉवेल का नाम है रोज़न जिंदा, एपिसोड नंबर 7 की राइटर है रक्सी बिस्मी। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उसके डैड की इज्जत खाक में मिल जाएगी और उसकी वजह सिर्फ सबरीन होगी। फिर उसे घर से क्या मुल्क से भी निकालने का रज़िया बेगम को मौका मिल जाएगा। खुद उसके वकार की धज्जियाँ बिखेर जाएंगी। क्या वो सर उठाकर जी सकेगी? क्या उसका इज्जतदार बाप माशरे में सर उठा सकेगा? किस किस को जवाब देगा वो? किस किस से उसके लिए लड़ेगा? कहाँ तक उसका दिफा करेगा? शहजाम, इसे डिलीट करो। उसने बेइख्तियार होश में आते ही उसके हाथ से सेल फोन झपटना चाहा, लेकिन वो पहले से ही होशियार था। जल्दी से हाथ ऊपर करके मोबाइल को उसकी पहुंच से दूर कर दिया। सबरीन इस छीना झपटी में उसके करीब हो चुकी थी। शहजाम एक मानी खेज मुस्कुराहट लिए करीब हुआ। क्या तुम मुझे अपनी तरफ माइल करना चाह रही हो? शहजाम की गहरी नजरें उसके चेहरे को घूर रही थीं। होठ एक मानी खेज मुस्कुराहट में मुड़े थे। नहीं तो इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करती, वो बेख्तियार चीख पड़ी, शामी, बेशरम। सबरीन का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ चुका था। अच्छा, वजाहत करो, मैं कैसे बेशरम हूँ? उसने कीनातोज नजरों से उसे दूर कर उसके कंधों को गिरफ्त में लिया। शट अप, सबरीन चीखी। अब क्यों मुझसे इतनी नफरत कर रही हूँ?
شہزام نے دانت پیسے۔ صبرین یزدانی، میں تم سے صرف 7 ماہ ہی الگ ہوا ہوں اور تم تھوڑا سا انتظار بھی نہ کر سکی، اتنی جلدی ولید گردیزی سے منگنی کر لی۔ اب مجھے بتاؤ، کیا وہ جانتا ہے کہ تم یہاں میرے ساتھ ہو؟ شہزام سوری، بس کرو۔ صبرین کا چہرہ یہ سوچ کر ہی زرد پڑ گیا۔ اسے ولید کے لیے دل میں افسوس محسوس ہوا۔ وہ اس سے منگنی کر کے آئی تھی اور یہاں سے جاتے ہی اسے شادی کرتی، لیکن اب وہ سوالیہ نشان بن گئی تھی۔ اس کی لہجے سے محسوس کیا ہے ہم نے، اسے دشوار لگتا ہے ہم سے تعلق رکھنا۔ اس کے پرسوچ چہرے کو دیکھ کر شہزام کو سخت طیش آیا۔ اس نے سر جھکایا۔ شہزام نے سوچا تھا وہ اب اس سے بیزار ہو گیا ہے، نفرت کرتا ہے، لیکن وہ مدہوش سا ہو گیا۔ وہ مکمل بے بس ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا ذہن دھندلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ وہ نیند جان سی ہو چکی تھی۔ ذہن ماضی میں چلا گیا تھا جب شہزام اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو جاگ جاگ کر اسے سوچتی تھی، اکثر رات کو اٹھ اٹھ کر روتی تھی۔ اس کی نیند اس سے روٹ چکی تھی۔ وہ انسومینیا کا شکار ہو چلی تھی۔ ولید گردیسی سے اس نے مجبوراً منگنی کر لی تھی، کیونکہ وہ شخص کب سے اس کا تمنائی تھا۔ جب شہزام نے چھوڑ دیا تو وہ پھر کس امید پر انتظار کرتی؟ یہ خیال آتے ہی کہ وہ ولید گردیسی کی امانت میں خیانت کر رہی ہے۔ یہ شخص تو کب کا اسے چھوڑ چکا ہے، تو اس نے بے اختیار پوری طاقت سے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن شہزام تو جیسے دنیا ہی بھول چکا تھا۔ یہ بھی بھول چکا تھا یہ وہی عورت ہے جس سے وہ نفرت کا دعوے دار ہے۔ یہی وہ عورت ہے جسے وضاحت کا موقع دیے بنا وہ غصے میں چھوڑ آیا ہے۔ ٹھیک اس وقت دروازے پر بیل ہوئی تھی۔ شہزام مدہوش ذہن سے وہ آواز ہلکی سی سن پایا تھا، لیکن اس نے اسے مکمل نظر انداز کر کے توجہ صبرین پر ہی رکھی۔ اس کا ارادہ آج اسے چھوڑنے کا بالکل بھی نہیں تھا، لیکن کچھ دیر مسلسل دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد کسی عورت کی آواز آئی۔ شہزام، کیا آپ اندر ہیں؟ یہ آواز واضح طور پر تانیہ لاشاری کی تھی۔ صبرین نے بھی واضح طور پر سنا تھا۔ شہزام کی گرفت بھی ہلکی ہوئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی زرد رنگت کے ساتھ کپکپاتے ہوئے اس نے شہزام سے ہاتھ چھڑا کر اسے دور کیا اور وہ ہو بھی گیا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ شہزام کے چہرے پر ناگوار تاثرات نمودار ہوئے۔ اس نے غصے سے آواز کی سمت یوں دیکھا جیسے کسی نے اس کے قیمتی وقت میں مخل اندازی کی ہو۔ صبرین پکڑے جانے کے خوف سے اپنی جگہ پر کانپ رہی تھی، ساتھ ہی شہزام پر غصہ بھی کہ یہ شخص اب اس پر کوئی حق نہیں رکھتا اور اب تو وہ اس کا بہنوئی بننے والا ہے۔ وہ لڑکی اس کے دروازے کے باہر کھڑی تھی اور اس کی جلد ہی بیوی کے رتبے پر فائز ہوگی۔ اسے اپنی بیوی بے بسی پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ شہزام کی آنکھوں میں ناگواری کے رنگ و بخوبی دیکھ رہی تھی۔ شہزام کو سخت حیرت اور غصہ آیا تھا کہ یہ لڑکی یہاں کس لیے آئی ہے، کس نے اسے میرے فلیٹ کا پتہ دیا۔ وہ غصے میں بھرا جلدی سے کمرے سے باہر نکلا اور روم کا دروازہ بند کر دیا۔ صبرین جلدی سے وارڈروب میں چوروں کی طرح چھپ گئی، لیکن شہزام نے اس کی بچکانہ حرکت پیچھے مڑتے ہوئے دیکھ لی تھی۔ اسے یہ کافی فنی لگی۔ وہ لاؤنج میں آ گیا اور باہر کے دروازے کا لاک ہٹا کر کھولا، جہاں تانیہ لاشاری تیار شیار سی کھڑی تھی۔ تم یہاں کیسے آئی؟ شہزام کے چہرے پر درشت تاثرات تھے۔ اسے ایسے لوگوں سے سخت نفرت تھی جو بنا اجازت کے اس کی پرائیویٹ زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ اس کے سرد اور ناگوار تاثرات دیکھ کر وہ ہچکچائی۔ وہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ شہزام یوں رد عمل دکھائے گا۔ وہ اس خوش فہمی میں بھری ہوئی آئی تھی کہ شہزام اسے دیکھ کر خوش ہوگا۔ وہ میں آج صبح ولا گئی تھی آپ کو دیکھتی، لیکن آپ وہاں نہیں تھے، سو اماں بھی نے مجھے آپ کے فلیٹ کی چابی دی کہ آپ یہاں ہوں گے۔ تانیہ لاشاری اس کے غصے بھرے تاثرات دیکھ کر اندر ہی اندر ڈر گئی۔ میں آپ کے ساتھ ناشتہ کرنا چاہ رہی تھی، سو میں یہ بنا کر ادھر نکلو یہاں سے۔ شہزام نے طیش میں آ کر دو ٹوک انداز میں اس کی بات کاٹ کر حکم دیا۔ تانیہ لاشاری تو اس کے رویے پر شاک کھڑی رہ گئی۔
ذلت کے احساس سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، ان میں نمی چھلکنے لگی، چہرے پر ناقابل یقین تاثرات آ گئے، جیسے اسے یقین ہی نہ ہو رہا ہو کہ یہ وہی شہزام ہے جو کل تک اس کے ساتھ ہنس بول رہا تھا، اور آج وہ یکسر ایک بدلا ہوا اجنبی شخص لگ رہا تھا، جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ شہزام، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں آپ کی منگیتر ہوں، ہم جلد شادی کرنے والے ہیں۔ اس نے جیسے یاد دلانا ضروری سمجھا، کب کہا میں نے کہ تم میری منگیتر ہو؟ کب ہوئی ہماری منگنی اور شادی؟ اس کے تو تم بس خواب ہی دیکھتی رہنا، نکلو یہاں سے، میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ کجا کے شادی؟ ہوں؟ شہزام نے اس کی کلائی گرفت میں لی اور اسے کھینچتا ہوا سیڑھیاں اترتا نیچے پورٹ تک لے آیا اور کلائی چھوڑ کر اسے دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا گئی، اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹ چکی تھیں، لیکن اگلے پل ہی وہ شہزام کو حیران کر گئی جب وہ بھاگتی ہوئی واپس سیڑھیاں چڑھتی اوپر گئی۔ شہزام تو اس کے اچانک عمل پر دنگ رہ گیا، اس ڈر سے کہ کہیں تانیہ لاشاری صبرین کو کمرے میں نہ دیکھ لے، وہ جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کھول چکی تھی، اپنا تلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اس کی نظریں بیڈ روم کے بند دروازے کو گھور رہی تھیں۔ ابھی اس نے ایک قدم ہی اٹھایا تھا جب پیچھے سے شہزام دھاڑا، وہیں رک جا، کیا تمہیں تمہارے ماں باپ نے کوئی تمیز نہیں سکھائی کہ بنا اجازت کی کسی کے گھر میں نہیں گھستے؟ بہت ہی کوئی گستاخ لڑکی ہو، میں نے آج تک زندگی میں تم جیسی بے ادب لڑکی نہیں دیکھی، ابھی کہ ابھی نکلو۔ وہ گھررا کر دروازے کی طرف اشارہ کر گیا، اس کی دھاڑ پر وہ سہم ضرور گئی تھی، ساتھ ہی افسردہ بھی ہو گئی تھی۔ دکھ سے بھرائی آواز میں بولی، بات یہ نہیں کہ میرے ماں باپ نے مجھے تمیز نہیں سکھائی، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں کوئی عورت چھپائی ہوئی ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ میں اسے دیکھ سکوں، ہے نا؟ اس نے تاک کر تیر چلایا تھا۔ وہ لمحہ بھر گڑبڑا گیا، کس قدر چالاک لڑکی تھی یہ تانیہ لاشاری، یہ بے وقوف لڑکی تو اپنی حد ہی پار کر رہی تھی۔ کیا میں تمہیں کوئی صفائی دینے کا پابند ہوں؟ اپنی حد میں رہو لڑکی۔ وہ اس کے انداز پر حیران ہوتا ہوا غصے سے گرجا تھا، اسے حیرت تھی کہ آخر اس کے کس اقدام پر وہ غلط فہم ہوئی ہے۔ شہزام نے تو اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن وہ دوسری ملاقات بھول گیا تھا۔ صبرین کو جلانے کے لیے وہ کس قدر تانیہ لاشاری کے قریب آ کر اسے خوشگمانیوں کے گلستان میں لے گیا تھا، وہ بھول چکا تھا۔ شہزام نے اسے کھینچ کر دروازے سے باہر دھکیلا اور دروازہ اس کے منہ پر زوردار آواز سے بند کر دیا۔ دروازے کے باہر تانیہ لاشاری گمسم ساکت سے کھڑی رہ گئی، اسے ابھی تک اپنی سماعت و بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ تو اسے پہلی نظر میں ہی محبت کر بیٹھی تھی۔ اماں بھی اور آنٹی عشرت نے اسے یہی یقین دلایا تھا کہ وہ شہزام کی بیوی بنے گی، اور وہ خوش فہم سی تب سے ہواؤں میں پرواز کر رہی تھی، لیکن آج اس کی کچھ فہمی کے پر کٹ گئے تھے۔ راتوں رات ایسا کیا ہو گیا تھا جس نے شہزام سوری کو بدل دیا تھا؟ اندر کمرے میں یقیناً کوئی چالاک لومڑی ہوگی جس نے شہزام کو تبدیل کر دیا تھا۔ وہ الجھن میں پڑ گئی۔ شہزام نے زور سے دروازہ بند کر کے لاک لگا دیا اور میر ہادی کو کال ملائی تاکہ فلیٹ کے دروازے کا لاک تبدیل کروا دے۔ فون رکھ کر وہ جو ہی مڑا، صبرین کو دیکھ کر وہیں پر ٹھٹک کر رک گیا، جو کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ اس نے شہزام کی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا جو بہت کھلا کھلا سا تھا، لیکن اسے اور زیادہ اپنی عمر سے چھوٹا اور خوبصورت دکھا رہا تھا۔ شہزام اسے یکرک ابرو اچکا کر تک رہا تھا۔ یہ پہلی بار اس نے ریئلائز کیا تھا کہ وہ کس قدر اور خوبصورت اور معصوم دکھتی ہے جب وہ اس کے کپڑے پہنتی ہے۔ پہلی بار اسے ایسی گہری اور جذب کرتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا پہلے وہ اندھا تھا جو صبرین اس کے سامنے، اس کے قریب تر، اس کے پہلو میں ہوتی تھی، لیکن وہ صرف اسے شک کی نگاہ سے دیکھا کرتا، اس سے بیداری کا اظہار کرتا؟ شاید اسے محبت ہی اب ہوئی تھی۔ محبت نے آج اس پر اپنے پرواہ کیے تھے۔ آج سے پہلے وہ اپنے جذبات سے یقیناً لاعلم تھا۔ انسان بھی عجیب مخلوق ہوتا ہے، چیز اپنی دسترس میں ہو تو قدر نہیں کرتا، اور جب وہی چیز اس کی دسترس سے دور چلی جاتی ہے تو اس کی اہمیت اس پر واضح ہوتی ہے، پھر ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ اگر خوش نصیبی سے وہ چیز آپ کو دوبارہ مل جائے تو اس کی اہمیت اور قدر کا اسے اچھے سے ادراک ہوتا ہے۔
پھر وہ اسے سنبھال لیتا ہے، سمیٹ کر رکھتا ہے، کسی خزانے کی طرح سب سے چھپا کر رکھتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی، کپڑے کافی کھلے اور بڑے تھے، ٹراؤزر پیروں سے کے نیچے آ رہا تھا۔ احتیاط سے چلنے کے باوجود بھی وہ پائنچے میں اٹک کر گرنے لگی۔ وہ بے اختیار چیخا، "صبرین"۔ اس کی بے اختیارانہ چیخ پر وہ کچھ پل کے لیے تذبذب میں پڑ گئی۔ بے اختیار ٹراؤزر کو دونوں طرف سے پکڑ کر اونچا کرنے کی کوشش کی، لیکن باوجود اس کے بھی وہ لڑکھڑا ضرور گئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر سیدھی ہوتی، شہزام نے بنا انتظار کیے اسے اپنے بازوں میں کسی متاع حیات کی طرح سنبھال کر قریب پڑے صوفے پر بٹھا دیا۔ خود بھی اس کے قریب بیٹھ کر اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کر کے گمبھیر لہجے میں بولا، "یہ تم نے جان بوجھ کر کیا تھا نا، تاکہ میری توجہ حاصل کر سکو"۔ اس کی سانس تیز ہو رہی تھی۔ "آپ کو خوش فہمی کیوں ہے؟" صبرین نے اسے حیران نظروں سے گھورا۔ "کیونکہ تم نے میرے کپڑے بنا پوچھے ہی پہن رکھے ہیں، جس کا مطلب یہی ہے کہ تم مجھے اپنے قریب چاہتی ہو"۔ وہ قریب ہو کر مخمور لہجے میں اس کے کان کے پاس سرگوشیانہ بولا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے صبرین کے چہرے پر بکھری بالوں کی لٹ سنوار رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کے جانے پہچانے ٹچ پر صبرین کے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑی۔ ساتھ ہی اس کا دل کیا اس دل دکھانے والے الزام پر روئے، چیخے چلائے، اس کے سینے پر مکے مارے۔ لیکن یہ خیال آتے ہی کہ تانیہ لاچاری باہر کھڑی اس شخص کا انتظار کر رہی ہے، اس نے بے اختیار اسے دور دھکیلا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ "بس کریں شہزام، اگر آپ کو عورت کے حصول کا اتنا ہی شوق ہے تو باہر آپ کی منگیتر کھڑی ہے، جا کر اس سے شوق پورا کریں"۔ کیا تم نہیں جانتی کہ باہر کھڑی عورت میری بیوی بننے والی ہے، جبکہ تم محض کھلونا بن گئی ہو"۔ صبرین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ سمجھی تھی وہ باہر کھڑی عورت کے تذکرے پر شرمندہ ہوگا، لیکن وہ یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ وہ اتنے ذلت آمیز لفظ کا استعمال کر کے اس کی تذلیل کرے گا۔ "ایسے مت دیکھو، تم بھی کبھی میری بیوی تھی، لیکن تم نے یہ مرتبہ گنوا دیا"۔ اس نے مبہم انداز میں جتایا۔ شہزام کی گرم گرم سانسیں اس کا چہرہ جلا رہی تھی۔ صبرین کا دل ٹوٹنے لگا۔ وہ جان گئی تھی کہ شہزام اب اس سے سزا کے طور پر کھیلنا چاہتا ہے۔ "کیا رات کی گئی تذلیل کافی نہیں تھی شہزام سوری"؟ "بالکل نہیں"۔ شہزام نے اس کے دوسری طرف کے بال سنوارے۔ اب اس کے کھردرے ہاتھ اس کے ملیح چہرے کی ملاحت محسوس کر رہے تھے۔ نفی میں سر ہلاتا اچانک وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ "آئندہ میں تمہیں جب بھی بلاؤں تو فوراً یہاں آ جانا۔ دوسری صورت میں ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مجھے الزام مت دینا، اگر تم پھر بھی پاکستان میں رہنا چاہتی ہو تو، اور اب یہ تم پر منحصر ہے"۔ صبرین کا چہرہ اس کی دھمکی سن کر ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ اس کے سارے الفاظ کہیں کھو چکے تھے، وہ ایک لفظ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ اسے یوں ساکت و جامد بیٹھا دیکھ کر وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ "بس کریں شہزام، بہت ہو گیا"۔ وہ اس کمینی دھمکی پر احتجاجاً چیخی تھی۔ "مجھے آج صحیح معنوں میں پچھتاوا ہو رہا ہے، کاش میں تم سے کبھی نہ ملتی"۔ شہزام سوری کی آنکھیں سرد ہو گئیں، چہرے کے عضلات سخت ہو گئے۔ اس نے صبرین کی بات کا جواب دینا بالکل ضروری نہیں جانا، بلکہ جیب سے فلیٹ کی چابی نکال کر اس کی طرف پھینک دی، جو سیدھی صبرین کی گود میں گری۔ صبرین نے حیرت سے اس اقدام کو دیکھا اور پھر ناسمجھی سے شہزام کی طرف سوالیہ تاثرات سے دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کہ یہ کس لیے؟ "اسے سنبھال کر رکھو، آئندہ میں تمہیں جب بھی بلاؤں تو فوراً سے پیش کر یہاں آ جانا، دوسری صورت میں نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی"۔ صبرین کے چہرے کا رنگ اس کے حکم نامے کے پیچھے نیت جان کر غصے سے اور شرم سے سرخ پڑا۔ "کیا آپ کو ڈر نہیں کہ آپ کی فیملی میں سے کوئی مجھے یہاں دیکھ سکتا ہے"؟ اس نے اسے ڈرانے کی ناکام کوشش کی۔ "یہ سوچنا تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم وہ کرو جو میں تمہیں کہتا ہوں، اٹس انف"۔ وہ سرد لہجے میں بول کر اسے بری طرح دبا گیا۔ اس وقت دروازے پر بیل ہوئی۔ شہزام یقیناً جانتا تھا کہ کون ہے، تبھی بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ میر ہادی کچھ شاپنگ بیگز اٹھائے اندر آیا۔
बॉस, आपकी हिदायत के मुताबिक शॉपिंग कर लाया हूँ और आपको ठीक 9 बजे कंपनी की मीटिंग अटेंड करनी है। उसने बिना सबरीन पर तवज्जो दिए बेतासुर लहजे में किसी रोबोट की तरह मुअद्दब अंदाज में रिपोर्ट दी। ठीक है। शहजाम ने शॉपिंग बैग सबरीन के आगे फेंक दिए। जाकर कमरे में चेंज करो। सबरीन ने एक गहरी सांस भरकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की, फिर बैग्स उठाकर कमरे में चली गई। शावर लेकर उसने कपड़े बदले। जब वो बाहर आई तो शहजाम कब का जा चुका था। उसका सेल फोन टेबल पर पड़ा हुआ था। सबरीन ने फ़ोन उठाकर चेक किया। वहाँ उसके डैड और वलीद की तरफ से काफ़ी मिस कॉल थी। वो खुद भी परेशान हो गई थी कि डैड और वलीद को क्या जवाब देगी कि किस लिए पूरी रात उसने कॉल नहीं उठाई। साथ ही वो अपने साथ हुए हादसे के मुतालिक भी सोच रही थी। उसकी यहाँ किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ रज़िया बेगम और तानिया लाचारी ही उसे सख्त नापसंद करती थी, लेकिन उनसे इतनी इंतहा की तवक्का नहीं थी। दूसरा शक उसे शहजाम सूरी पर हो रहा था कि हो सकता है उसने सबरीन को सबक सिखाने के लिए इंतहाई कदम उठाया हो, जिसके नतीजे में वो आज उसके फ्लैट पर उसके हाथों में कठपुतली बनी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब उस शख्स ने उसे छोड़ दिया तो बावजूद नफरत और हकारत के वो उसे अपना पाबंद क्यों बना रहा था, इस कदर तजलील क्यों कर रहा था कि उसकी वीडियो बनाकर उसे हैरास करने की कोशिश कर रहा था। कब तक वो उसकी तजलील बर्दाश्त कर सकेगी। उसे वलीद से कोई दिलचस्पी या मोहब्बत नहीं थी, वो सिर्फ उस शख्स की एहसानमंद थी। अब आगे क्या होगा उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ से निकलकर वो सीधी अपने ऑफिस गई, फिर शाम तक वहाँ मसरूफ़ रही। सेलफोन उसने जानबूझकर पावर ऑफ कर दिया था। उसका बिल्कुल भी किसी की कॉल अटेंड करने का दिल नहीं था। एपिसोड नंबर 70 यहाँ पर ख़त्म होती है। अब शुरू होगी एपिसोड नंबर 71। नावल का नाम है रोज़ाने ज़िंदा। एपिसोड नंबर 71 और राइटर हैं इसकी रक्से बिस्मिल। ये पहाड़ों के बीच वसी और अरीज सब्ज़जार मैदान का मंजर है। काले रंग का तुर्क नस्ल का खूबसूरत घोड़ा वहाँ बेदरेक दौड़ रहा था। घोड़े की पुछली दुम हवा से बातें कर रही थी, जैसे किसी हसीना के खुले खूबसूरत रेशमी गेसू हुआ हवा के लय पर महवे रक्स हों। उसका सवार काले रंग के चुस्त घोड़ सवारी के लिबास में मलबूस उसकी पुश्त पर बैठा, एक हाथ में बाग मजबूती से थामे, दूसरे हाथ से चाबुक भी वक्फे वक्फे से घोड़े के पिछले हिस्से पर मार रहा था, जिससे घोड़ा और ज़्यादा जोशो खरोश से मैदान में दौड़ता जा रहा था। सवार ने पूरे 3 राउंड मुकम्मल करके घोड़े की रफ्तार धीमी कर दी। अब घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हल्की चाल चल रहा था। घोड़े के साथ साथ सवार की सांस भी अथल पथल हो रही थी। दोनों सर्दी में भी पसीने से शराबोर हो रहे थे। लकड़ी की बाउंड्री के पार मीर हादी पानी की बोतल और तौलिया ले खड़ा उसको कब से देख रहा था। शहजाम करीब आया तो ट्रेनर ने घोड़े की बाग थाम ली। शहजाम उछलकर नीचे कूदा और तौलिया लेकर पसीना पोंछा। गले के 2-3 बटन खोलकर गहरी सांस ली। कुछ दूर खड़े कंपनी के एग्जेक्टिव्स जल्दी से उसके करीब चले आए। बहुत उम्दा सूरी साहब, आपको घुड़सवारी में बहुत ज़्यादा महारत है, माशाल्लाह ज़बरदस्त, एक मुंतजिम ने तारीफ़ की। बिलाशुबा शहजाम सूरी हवाओं को फतह करने का हुनर जानते हैं, दूसरे ने भी तारीफ़ की। असल मुद्दा पर आओ। शहजाम को उनकी चापलूसी एक आंख नहीं भाई, नागवारी से टोक दिया, जिस पर दोनों ही झींक गए, जबकि मीर हादी ने चेहरा दूसरी तरफ करके मुंह पर हाथ रखकर बेसाख्ता मुस्कुराहट दबाई थी। शहजाम साहब, आप कब अपनी कंपनी ज्वाइन करेंगे? पिछले कई माह से आप कंपनी नहीं आए। आपकी इस अदम मौजूदगी की वजह से कंपनी के शेयर्स मुसलसल गिर रहे हैं। जारून सूरी हमारी कोई बात नहीं सुनते, हर कोई काम अपनी मर्जी से करने की जिद करते हैं। अगर यही हाल रहा तो सूरी कॉरपोरेशन जल्द ही दिवालिया हो जाएगी, आपको वापस आना पड़ेगा। एक ने हिचकिचाकर जल्दी से बात संभालकर असल मुद्दा वजाहत से बयान किया, जिसे सुनकर शहजाम सूरी ने एक अब्रू ऊपर को उठा लिया। हमें आपकी सख्त ज़रूरत है जनाब। एक ने संजीदगी से उसे देखा। कंपनी आपके सिवा कुछ भी नहीं कर सकती। शहजाम ने पानी की बोतल ऊपर करके मुंह पर पानी डालकर मुंह धोया
پھر گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ اس کے انداز میں کافی لاپرواہی تھی، جیسے اسے کمپنی سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، میں اگلے ہفتے سے جوائن کروں گا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے ان پر احسان کر رہا ہو۔ یہ تو بہت خوب ہو گیا۔ ویلکم بیک باس، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ دوبارہ سے شکریہ۔ وہ خوشی سے بانچیں پھیلاتے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ باس، کمال ہے، آپ ابھی تک ان کی نظر میں بیسٹ ہیں۔ آپ کو کمپنی چھوڑے بمشکل 6 ماہ ہوئے، لیکن زارون سوری ابھی تک ایگزیکٹو کا دل جیت نہیں سکا۔ میر ہادی مبہم سا مسکرا کر ہلکے پھلکے سے انداز میں بولا۔ زارون سوری اپنے باپ جیسا ہے اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ اصل میں کیا چاہتے ہیں۔ میں اگر کچھ کہوں گا تو برا کہلایا جاؤں گا، جو کہ ویسے ہی زارون اور مام کی نظروں میں ہوں، لیکن میری مام وہ میرے سے کبھی خوش نہیں ہو سکتی، نیور۔ اس کے لہجے سے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے اس بات کا کوئی افسوس ہے۔ اب افسوس اور دکھ محسوس کرنے کی باتیں پرانا قصہ بن چکی تھی۔ اب شہزام ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اس کی اپنی ہی لائف تھی۔ اسے سوری کمپنی میں کسی عہدے کی لالچ بالکل نہیں تھی، جیسا کہ زارون اور اس کا باپ سمجھتے تھے۔ میر ہادی خاموش کھڑا اسے دیکھے گیا۔ اسے احساس تھا کہ شہزام سے یہ برتاؤ کسی طرح بھی جائز نہیں تھا۔ شہزام، اچانک کسی زنانہ آواز نے پیچھے سے اسے آواز دی۔ شہزام سوری کے ساتھ ساتھ میر ہادی نے بھی چونک کر پیچھے آواز کی سمت دیکھا اور حیران ہوئے۔ یہ تانیہ لاشاری تھی، پنک رنگ کی شرٹ پر بلیو جینز اور بلیو رنگ کی شال اوڑھے اس ٹھنڈے موسم کا حصہ لگ رہی تھی۔ ان دونوں کو متوجہ دیکھ کر وہ مسکرائی اور بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس کا چہرہ مسرت سے ہمکنار تھا، جیسے شہزام کو وہاں پا کر اس کی کوئی بڑی خواہش پوری ہوئی ہو۔ اماں بی نے بتایا کہ آپ یہاں ہوں گے، تبھی میں جلدی میں یہاں آئی ہوں۔ ایک تو ان اماں بی کا بھی اللہ معاف کرے، کیا بولوں میں۔ تھینکس گاڈ کہ آپ مجھے یہاں واقعی مل گئے ہیں۔ اس نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ جلدی جلدی جملہ پورا کیا اور آخر میں سینے پر ہاتھ رکھ کر شکر کی سانس بھری۔ میں مصروف ہوں، بیزاری سے کہتا وہ گھوڑے پر سوار ہونے کی تیاری میں تھا۔ اس پر توجہ نہیں دی۔ اس عورت کی بات سننے سے بہتر تھا وہ گھوڑے پر 3 راؤنڈ اور لگا لیتا۔ تانیہ لاشاری اس کے رویے سے کافی مایوس ہوئی تھی، لیکن وہ یہ موقع کسی قیمت پر گنوانا نہیں چاہتی تھی، سو یکدم گھوڑے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ شہزام پلیز، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، سن لیں پلیز، اس نے ملتجی لہجے میں کہا۔ شہزام کی آنکھوں میں تجسس کی جھلک صاف دکھائی دی۔ وہ اصل بات جاننے کے لیے کافی بے قرار دکھائی دیا۔ اسے شک ہوا کہ بات صبرین کے متعلق ہی ہوگی، لیکن اس نے اپنی بے قراری کو کمال صفائی سے لاپرواہی کے پردے میں چھپا لیا۔ بولو، کیا بات ہے؟ آپ کو میری سوتیلی بہن تو یاد ہے نا؟ میرے ڈیڈ نے اسے کمپنی کے لیے ساحلی کنارے والی زمین دینے کا ارادہ کیا ہے، جبکہ ڈیڈ یہ زمین پہلے سے ہی میرے ماموں فرید لاشاری کو دینے کا وعدہ کر چکے تھے۔ تانیہ لاشاری نے فکرمندی سے بتا کر اسے دیکھا۔ وہ شہزام کی بے تابی سے سمجھ گئی تھی کہ شہزام سوری جانے کی جلدی میں ہے، لیکن اس کے پاس برداشت کرنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ صبرین کو خود سے جیتتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اسے اس کا راستہ کسی بھی طریقے سے روکنا تھا۔ یہ زمین اس کے ماموں فرید کو عظیم لاشاری نے رضیہ بیگم کی ضد پر دینے کا وعدہ کر لیا تھا، لیکن اب صبرین کے آتے ہی عظیم لاشاری نے وہ پلاٹ صبرین کو دینے کا ارادہ کر لیا تھا تاکہ اس کی کمپنی کی اپنی بلڈنگ بن سکے۔ تو پھر شہزام نے اسے بے نیازی سے دیکھا، جبکہ اس کے ہونٹ کچھ سوچ کر مبہم مسکراہٹ میں مڑے تھے۔ تانیہ لاشاری اسے امید سے دیکھنے لگی۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں پلیز؟ یہ زمین صبرین کو بالکل نہیں ملنی چاہیے، آپ کسی طرح سے بھی رکاوٹ پیدا کریں۔ وہ بنا جواب دیے اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور باگ تھام لی۔ گھوڑا ہنہنایا اور اگلے پاؤں اوپر اٹھا کر نیچے کیے۔ وہ گھوڑے کی باگ سنبھال کے کچھ پل خاموش رہا، لیکن پھر اچانک ہی کچھ سوچ کر مانی خیزی سے مسکرایا۔ ضرور۔ تانیہ لاشاری کی
آنکھیں اسپارک دینے لگیں۔ شہزام سوری سچ میں اس سے پیار کرتا ہے، تبھی تو اس کی بات ایک بار میں ہی مان لی تھی۔ اسے خود پر رشک آنے لگا۔ تھینک یو شہزام، آئی لو یو۔ جھجکتے شرماتے ہوئے اس نے یہ 3 لفظ اسے کہہ دیے۔ وہ 3 لفظ کہنے کے بعد اس نے شرما کر سر جھکا لیا اور بہر بوٹی کی طرح شرمانے لگی۔ اگر وہ اس وقت سر اٹھا کر شہزام کے چہرے کو دیکھتی تو اسے پتہ چلتا کہ وہ شخص کس قدر نظروں میں حقارت بھری مسکراہٹ سے دیکھ رہا ہے۔ محبت، وہ اس سے صرف 2-3 بار ہی ملی تھی، لیکن بات کر رہی تھی محبت کی۔ یہ عورت واقعی بہت گھٹیا تھی۔ اس نے تانیہ کے دل میں سخت نفرت محسوس کی۔ شہزام نے سر نفرت سے جھٹک کر گھوڑے کو چابک مارا اور گھوڑا بھگاتا وہاں سے دور لے گیا۔ اس کے باوقار مردانہ سراپے اور خوبصورت شخصیت نے تانیہ لاشاری کی آنکھوں میں جگنو سے بھر دیے تھے۔ وہ ایک ایسا وجیح مرد تھا جس پر ایک نگاہ غیر ارادہ پڑ جائے تو دل بار بار دیکھنا چاہتا تھا۔ تانیہ لاشاری اسے پہلی نظر میں ہی دل دے بیٹھی تھی۔ اب چاہے کچھ بھی ہوتا، اسے بس شہزام سوری سے شادی کرنی تھی۔ اگلے دن بھی صبرین یزدانی اپنی نئی کمپنی کے اسٹاف سے میٹنگز کرنے میں ہی مصروف رہی۔ حالانکہ نئی فیلڈ کو اتنی جلدی آگے بڑھانا آسان کام ہرگز نہیں تھا۔ ان 2 ماہ کے عرصے میں اسے سخت محنت کرنا پڑی تھی۔ وہ رات کو 10:30 بجے تھکی ہاری گاڑی بمشکل ڈرائیو کرتی اپنا تھکن سے چور وجود گھسیٹتی ہوئی ولا میں داخل ہوئی۔ لاؤنج کے بڑے سے صوفے پر تانیہ لاشاری اپنے چہرے پر مڈ ماسک لگائے لیٹی ہوئی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں استہزائیہ چمک لہرائی۔ صبرین کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا تانیہ لاشاری کے کسی طنز کا جواب دینے کا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ آہاں صبرین صاحبہ، بڑی خوش فہمی ہے تمہیں کہ یہ زمین تمہیں مل جائے گی۔ تو ڈیئر، کیا ہوا اگر بیچارے ڈیڈ تم پر ترس کھا کر زمین تمہیں دینے کی حامی بھر بیٹھے؟ لیکن یہ تمہیں کبھی نہیں مل سکتی۔ میری طرف سے صرف ایک لفظ ہوگا اور شہزام سوری بنا ہچکچاہٹ کے زمین کی منتقلی روک دیں گے۔ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ نہ کسی میں اتنی ہمت ہے۔ اس نے تفخر سے ایک ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ صبرین نے اس بکواس کا کوئی جواب نہیں دیا، منہ پھیر کر اوپر چلی گئی۔ پیچھے تانیہ لاشاری اس کے ایٹیٹیوڈ پر پیر پٹک کر رہ گئے۔ صبرین نے کمرے کا دروازہ بند کر کے تھکے وجود کے ساتھ دروازے سے پشت نکالی۔ اس کے سینے میں سانس گھٹنے لگی تھی۔ بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھ کر سینہ سلایا، دل کی نسیں کھنچنے لگیں، ایسے جیسے کوئی کھینچ رہا ہو۔ لفظ ہمدردی اور ترس، یہ 2 الفاظ وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ اسے کسی سے کوئی ہمدردی یا ترس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کوئی یتیم یا لاچار لڑکی نہیں تھی۔ وہ ایک پڑھی لکھی گریجویٹ لڑکی تھی۔ ڈیزائننگ میں کئی میڈلز جیت چکی تھی۔ آرکیٹیکٹ میں اس کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا۔ اس کے پاس ڈیزائننگ کی خداداد صلاحیتیں تھیں جو اسے اپنی ماں سے ورثے میں ملی تھی، ساتھ ہی ماں کی چھوڑی ہوئی ڈیزائننگ کمپنی بھی۔ وہ کوئی دبو سی گھریلو لڑکی نہیں تھی وہ جو ایسے چھوٹی سوچ کے لوگوں کے کچھ الفاظ سے دکھی ہو جاتی یا ڈر جاتی۔ وہ مقابلہ کرنا بھی اچھے سے جانتی تھی۔ اسے تانیہ لاشاری یا اس کی ماں سے کوئی ذاتی عداوت نہیں تھی۔ وہ انہیں بالکل بھی اہم نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے لیے اہم صرف اپنا باپ تھا، کیونکہ اس کے پاس اب یہی ایک مخلص رشتہ بچا تھا۔ اسے زمین کی کوئی لالچ تھی نہ ضرورت۔ اسے ضرورت صرف اپنے باپ کی تھی، اس کے دستے شفقت کی تھی، اور یہ اس کے لیے کافی تھا۔ تانیہ کے جملے کے شہزام اس کے لیے زمین کی منتقلی روک دے گا، یہی الفاظ اس کے لیے تکلیف کی وجہ بن گئے تھے۔ پہلے جب وہ اس کی نظر میں صرف ایک وکیل تھا تب بھی، اور اب ایک دولت مند کی شکل میں اس کے سامنے تھا تب بھی، دونوں صورتوں میں وہ اس قابل تھا کہ بیٹھے بٹھائے رسی کھینچ دے۔ اس کے لیے یہ آسان تھا، یہ شخص اس کے لیے وجہ تکلیف بن چکا تھا۔ اس نے زور سے جلتی آنکھیں بند کر کے کھولی، ایک گہری سانس بھر کر واش روم میں گھس گئی۔ گرم شاور لینے کے بعد اس کا جسم ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ اب اس کا ارادہ سونے کا تھا۔ بال سکھا کر وہ بیڈ پر لیٹنے کے ارادے سے بیٹھی جب اچانک سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل وائبریٹ کرنے لگا۔ یہ کسی انجان نمبر سے کوئی وائس میسج تھا۔ اس نے حیران ہو کر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وائس میسج اوپن کیا۔
ایک گھمبیر سی مردانہ آواز موبائل سے نکل کر اس کے کانوں کے پردے سے ٹکرائی۔ فوراً فلیٹ پر پہنچو، سارا فلیٹ گندا ہے، اسے صفائی کی ضرورت ہے۔ صبرین کا تو یہ سن کر پارا ہائی آخری حد کو چھونے لگا تھا۔ لعنت ہو، بے اختیار ہونٹ بڑبڑائے۔ کیا یہ کوئی وقت تھا؟ آدھی رات کو وہ حکم نامہ جاری کر رہا تھا، وہ بھی ایک معمولی سے کام کے لیے۔ کیا اس کا دماغ چل گیا ہے؟ صبرین کو تپانے اور تنگ کرنے کا یہ کون سا طریقہ تھا؟ یقیناً یہ شخص پاگل تھا۔ صبرین نے ایک گہری سانس بھر کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے جواب ٹائپ کرنا شروع کیا۔ سوری صاحب، آپ نے غلط نمبر ملایا ہے۔ اس نے جواب ٹائپ کرنا شروع کیا۔ سوری، آپ نے غلط نمبر ملایا ہے۔ میرے خیال میں آپ کو صفائی کرنے والے عملے کو کال کرنی چاہیے۔ میسج بھیج کر اس نے موبائل تقریباً پھینک دیا اور سر ہاتھوں میں دے دیا۔ وہ اب اعصابی تناؤ کا شکار ہو چکی تھی۔ میسج ٹون پھر بجی۔ اس نے بے ساری سے موبائل کو گھورا، پھر جھٹکے سے اٹھا کر میسج اوپن کیا۔ ٹھیک ہے، میں عظیم لاشاری کی عزت دار بیٹی کی خوبصورت ویڈیو نیٹ پر ڈال دیتا ہوں۔ صبح تک پورے ملک میں یہ ویڈیو اچھی خاصی پھیل جائے گی اور اس کے بعد اپنے ڈیڈ کی عزت کا سوچنا کتنی رہ جائے گی۔ میسج پڑھ کر وہ سخت پریشان ہوئی۔ وہ اپنی وجہ سے اپنے ڈیڈ کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ یہ اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ اس کا سر سوچ سوچ کر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ بے بسی سے آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ کیوں اس شخص کے آگے ہر بار اتنی بے بس ہو جاتی ہے؟ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ بہت مشکل سے میں نے یہ ایپیسوڈ وائس اپ کیا۔ آج میری خالہ اور میری امی آئی ہوئی ہیں اور میرے گھر میں جو ماسی ہے نا، اس کی بینڈ بجی ہوئی ہے، کونا کونا چمک رہی ہیں، اور ساتھ میں جو ہے نا وہ بیچاری ماسی مجھے بے بسی سے دیکھ رہی ہے، اور میں جو نا ایک کمرے میں کونے میں چپکے سے بند ہو گیا نا صرف وائس اپ کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے اگر میں باہر نکلی تو ماسی کے ساتھ میری بھی شامت ہے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔